हमको खबर हालात की, हर रोज शबो रोज, सच्चाई कही बात की, हर रोज शबो रोज। आदाब, मैं हूं ज़फ़र आगा और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू का ख़ुसूसी प्रोग्राम शब रोज़। नाज़रीन, आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने, उसका उन्वान है ज़बान उर्दू में रोज़गार के मौक़े। क्या उर्दू ज़बान के ज़रिए रोज़गार आज इस 21वीं सदी में मुमकिन है या नहीं है? हकीकत तो यह है कि एक दौर था कि जब उर्दू हिंदुस्तान में उर्दू का डंका बजता था। उर्दू सिर्फ अदब तक महदूद नहीं थी बल्कि रोज़गार का ज़रिया भी थी और अव्वलीन ज़रिया थी। लेकिन ये तारीख़ का एक दौर था, तारीख़ ने करवट बदली। मुग़लिया सल्तनत के बाद अंग्रेज़ों ने आए और वो अंग्रेज़ी मुल्क की रोज़गार का सबसे बड़ा हिस्सा हो गई। आज़ादी के बाद उर्दू को इसका सही मुकाम न मिल सका। आहिस्ता आहिस्ता ज़बान उर्दू मार्केट से और रोज़गार से कटती चली गई। लेकिन क्या वाकई आज भी उर्दू का मुस्तक़बिल बिल्कुल तारीख़ है? उर्दू में इस दौर में कोई सी किस्म की रोज़गार के ज़रिए हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या हैं, और मुस्तक़बिल इस में क्या हो सकते हैं? हम आज इस मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं अपने एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट साहब से बात करने से पहले आइए हम देखते हैं इसी मौजू पर एक रिपोर्ट जो हमने तैयार की है। गंगा जमुना दुआबे की ज़रख़ेज़ मिट्टी से जहां मुख्तलिफ तहज़ीब व सक़ाफ़त ने जन्म लिया, उसी में से हिंदी और उर्दू जैसी ज़बानों की मुश्तरका मीरास ने भी जन्म लिया। अलग अलग ज़मानों और इलाकों में इन्हें मुख्तलिफ नामों से जाना गया। 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक इसने हिंदी से हिंदवी तक का तवील सफ़र तय किया। वहीं 13वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक इसे देहलवी, 15वीं सदी में गुजरी, 15वीं से 18वीं सदी में दक्कनी, 17वीं सदी में इंदोस्तान, 18वीं सदी में मूर्स, 18वीं से 19वीं सदी तक रेख्ता और 18वीं से 20वीं सदी तक हिंदुस्तानी जैसे नामों से जाना गया। तहरीरी रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार 1780 में अजीम शायर गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने इसे उर्दू के नाम से पुकारा। हिंदुस्तान में मौजूद फारसी मखतूतात के मुताबिक उर्दू का मतलब लश्कर नहीं बल्कि शहर से है और उमूमन इसे दारुस सल्तनत से मंसूब किया जाता है। मुसफ़ी से क़ब्ल इसे ज़बान उर्दू मौल्ला कहा जाता था, जिसके मायने बुलंद शहर की ज़बान से है। यानी ये ज़बान मुग़लिया दारुस सल्तनत आगरा और दिल्ली की ज़बान रही। हर ख़ास व आम की ज़बान होने के सबब 1837 में इसे सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल हुआ। सरकारी ज़बान होने के सबब उस वक्त कामकाज की यही ज़बान थी, जिसकी वजह से इसमें रोज़गार के बेशबहा मौक़े पैदा हुए। मोमिनो गालिब के अहद में तो उर्दू मुल्क की सबसे पसंदीदा ज़बानों में शुमार की जाती थी। आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में उर्दू उदबा और शोरा को मुकम्मल सरपरस्ती हासिल रही। गालिब, मोमिन, ज़ौक़ और दाग़ देहलवी तो बाकायदा मुग़ल दरबार के शायर तसव्वुर किए जाते हैं। उन्होंने उर्दू शेर व अदब को जो सरमाया दिया वो इस ज़बान की अहम मीरास है। उर्दू की इसी तरवीज व तरक्की पर दाग़ देहलवी को इतराते हुए कहना पड़ा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। अंग्रेजी हुकूमत तक इस ज़बान को सरकारी दर्जा हासिल रहा। यही वजह है कि उस वक्त दर्स व तदरीस के अलावा सरकारी कामकाज इसी ज़बान में होते रहे। ज़ेली नौकरियों में उर्दू को लाजमी करार दिए जाने की वजह से लोगों ने इसे मजहब व मिल्लत की तफरीक के बिना सीखा। सरकारी दफ्तरों की तरह ही अदलिया में भी उर्दू ज़बान का इस्तेमाल
کثرت سے ہوتا رہا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ انگریزوں نے عدلیہ سے اردو کو نکال پھینکا۔ ہاں، عرضی سے لے کر وصیتیں تیار کرنے اور مقدموں کے کئی کام کاج ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں کر دیے گئے، لیکن اردو بدستور عدلیہ اور سرکاری دفاتر کی زبان بنی رہی۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ صاحب کے پاس۔ آپ واقف ہیں حمید اللہ بھٹ صاحب سے، آپ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویجز کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، آج بھی تعلیمی میدان میں سرگرم ہیں، اور آپ نے اردو کو روزگار سے جوڑنے کے لیے جو بیش بہا خدمت کی ہے وہ کم لوگوں نے اس ملک میں کی ہوگی۔ بالکل اردو کو خاص طور سے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ کر اردو کو ایک نئی جہت دی، اردو زبان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے۔ آپ نے ایک اس سلسلے میں ایک خصوصی ویژن بھی رہا ہے حمید اللہ بھٹ صاحب کا، جس میں ان کا پروگرام یہ تھا کہ اردو کو مارکیٹ سے کس حد تک جوڑا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اردو جاننے والوں کو، اردو پڑھنے والوں کو روزگار مل سکے۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں جناب حمید اللہ بھٹ صاحب سے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ بھٹ صاحب، سب سے پہلے تو ایک بڑا درخشاں اردو زبان کا، اردو روزگار کا سبھی کچھ ایک دور تھا، شاہی دور، اس میں اردو ہی اردو تھی اور روزگار بھی اردو کے ذریعے تھے۔ کیسا تھا وہ دور اور کیا ہوا پھر بعد میں؟ ماضی میں اردو ماڈرنیٹی اور ماڈرنائزیشن کی زبان تھی، اچھا، تہذیب کی زبان تھی، پورا سب کانٹیننٹ تھا۔ میں نے کام کیا ہے جناب ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کے ساتھ، جنہوں نے اردو میڈیم میں حیدرآباد سے MBBS کیا۔ MBBS کیا تھا ڈاکٹر راج بہادر؟ MBBS کیا، بڑے اردو کے بڑے زبردست نقاد اور رائٹر اور کیا کیا رہے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اردو کے میں مانتا ہوں، کیونکہ وہ جب بات کرتے تھے تو کانسٹیٹیوشن کو انووک کرتے تھے۔ تو انہوں نے MBBS کیا تھا حیدرآباد سے، اردو نسخے بھی ایک دور یہ تھا اردو میں لکھتے تھے، کیونکہ وہاں پر جو نوابین تھے انہوں نے ایک اچھا ٹرانسلیشن کا سیل بنایا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کا سنا میڈیم آف انسٹرکشن کے دور میں اردو رہا۔ اب تو سارے ملک میں میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہی تھا، لیکن مجھے ایک معلوم تھا کہ MBBS بھی آپ کر سکتے ہیں اسی ملک میں۔ بالکل، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کیا فرق ہے انگریزی اور اردو MBBS میں؟ تو انہوں نے کہا ایک دن کا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ایک دن کا کیا معنی ہے؟ کہا لندن میں جو پیپر آج چھپتا ہے جسم کے بارے میں، جسم کی ڈیزیز کے بارے میں، ڈاکٹری کے بارے میں، دوسرے دن وہ ہمیں ترجمے میں مل جاتا ہے۔ اس لیے ٹرمینالوجی کی فراوانی ہے، جو نئی نالج ہے، کیونکہ بہرحال کوئی بھی زبان، کوئی بھی روزگار آگے تب تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس کو آج کے سچویشن سے، حالات سے، مارکیٹ سے جڑا رہا، آج کے ابھرتے ہوئے حالات۔ تو یہ دور تھا کہ اردو میں تب MBBS ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میں سب سے اہم ججمنٹس لکھی گئی۔ اچھا، ایک امریکن پروفیسر نے مجھے کہا، وہ امارت شریعہ گیا تھا وہاں بہار، یہ دیکھنے کے لیے کہ الٹرنیٹ سسٹم آف جسٹس کیا ہوتا ہے۔ ہم تو صرف کورٹ کچہری، جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا، مجھے لگا شاید یہ سیٹسفائی نہیں رہا ہوگا، کیونکہ جب اینگلو سیکسن لا کی بات کرتے ہیں، لارڈ ڈیننگس کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کرتے ہیں، یہاں تو ایک مولوی صاحب کچھ قاضی کچھ لکھ رہا۔ اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے بٹ صاحب؟ کہا اگر اس سسٹم کو چلنے دیا گیا ہوتا تو یہ اینگلو سیکسن لا سے بہت آگے جاتا۔ اتنی اچھی ججمنٹ، امریکن پروفیسر کا کہنا، امریکن پروفیسر کا، اور اس نے اردو میں وہ ججمنٹس اسٹڈی کی، اس نے اس ججمنٹس دے دی، میں نے ان کا ٹرانسلیشن کروایا، اور اس کی تھیسس میں میرا نام ہے۔ اچھا، صاحب اس تھیسس کو لکھنے کے لیے ڈاکٹر بٹ نے میری مدد کی، اس نے کام ہی کیا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ جو جورسپروڈنس ہے، اتنا مشکل سبجیکٹ انگریزی میں، یہ جو سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوگا، ہائی کورٹ میں ڈسکس ہوگا، اس کی بیسس فرامین میں تھی۔ جب ہمارے اردو میں فرامین آتے تھے تو پوری کی پوری ججمنٹ ایسی آ جاتی تھی جیسے آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی، وہی کوٹس، وہی فیکٹس۔ بلکہ آج تک جو عدالتوں میں تو آج تک اردو اور فارسی کے الفاظ کا استعمال اور ان کا وہ ہو رہا ہے، وہ تو ایک دفعہ، اور یہ وہ تو ایک پہلو، وہ تو ریونیو ریکارڈ سارا قانون فقہ کا سارا ہمارا ہی تھا، تو اردو والوں کا تھا۔ لیکن امپورٹنٹ ہے کہ جو ججمنٹل باڈی ہوتی ہے اس کی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ، اس کا اسٹینڈرڈ اتنا بلند تھا کہ اس کا کہنا، اور کئی جگہ پریوی کاؤنسل سے لے کر سپریم کورٹ تک جب کوئی معاملہ آ جاتا ہے پرسنل لا کا یا کوئی بڑا جورسپروڈنس کا معاملہ آتا ہے پریوی کاؤنسل سے لے کر آج تک، تو اردو ججمنٹ سامنے آ جاتی ہے۔ بلکہ یہاں پرسنل لا میں سپریم کورٹ نے کئی بار اردو اسکالرس یا جو ریلیجس اسکالرس تھے ان کو بلایا اور ان کی مدد لی کہ صاحب ہمیں سمجھائے کہ فیکٹس کیا ہے۔ یہ تھا ماضی۔ یعنی ادب تو کیا کہنا، ادب، اچھا
اس کے بعد آپ نے جیسے کہا کہ ابھی یہ تو 20ویں صدی کے شروع کی بات ہے کہ راج بہادر گوڑ نے MBBS کی ڈگری لی اردو میں. یعنی آپ اس وقت مینجمنٹ نہیں تھا لیکن انجینئرنگ اور میڈیکل اردو میں موجود تھا. باقی تمام سارا اسپیکٹرم نالج کا سارا اسپیکٹرم یہی کہ اردو میں موجود کہ چونکہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی انگریزوں کے پاس تھی زیادہ, تو اس نے ایک بڑا اچھا جواب دیا, کہا ایک دن کا فرق ہے کہ وہاں سے وہ آ گئی نالج, ہم نے اس کا ترجمہ کیا. ڈاکٹر کو الٹیمیٹلی ڈاکٹر کتنی انگریزی بولتا ہے اس سے ڈاکٹر نہیں بنتا. اس کا معنی یہ ہے کہ 20ویں صدی کے شروع کے دور تک میں بھی 1920 1930 تک اگر یہ کہا جائے کہ اردو کے ذریعے لوگوں کو ہر قسم کے روزگار آزادی کے بعد بھی بہت دیر تک, آزادی کے بعد بہت دیر تک, چاہے مگر اس وقت تو فراوانی رہی ہوگی اس کے ٹوٹل مطلب جو بھی نالج کا سرچشمہ تھا وہ اسی زبان میں تھا. آج بھی مطلب MBBS عربی میں بھی تو ہو سکتی ہے, چائنی میں بھی ہو سکتی ہے, جاپانیز میں ہوتی ہے, رشن میں کرتا ہے, فرینچ میں کرتا ہے. پتہ نہیں ہمارے یہاں ذہن میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی کہ ہم سوائے انگریزی کے. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ صرف اردو کے ساتھ ہی یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ خود اردو والوں میں بھی کہیں کیا ایک قسم کا احساس کمتری پیدا ہو گیا. بدقسمتی خود اردو والوں میں بار بار یہ حکومتوں کا رونا اور یہ سب تو جانے نہیں, حکومتیں تو وہی کریں گی جو حکومتوں کو کرنا چاہیے, وہ کسی خاص کمیونٹی زبان کے لیے نہیں کر سکتے کچھ. لیکن یہ جو پارٹیشن سنڈروم آ گیا اس نے کئی چیزوں کو برباد کیا. اس میں یہ احساس بھی آ گیا کہ یہ زبان مر رہی ہے, جبکہ اس کو پارٹیشن سے کوئی تعلق تھا نہیں. اور زبانیں ملکوں کو بانٹتی نہیں بلکہ جوڑتی ہیں. یعنی اردو کا مستقبل ماضی اتنا درخشاں تھا, اور سیاست نے بالخصوص یہ بٹوارے نے ایک قیامت برپا کر دی. وہ تو وہ تو بڑی بحث ہے لنگوسٹکس پر, مگر اس کا اثر, اس کا خمیازہ اردو نے بہت بھگتا, اردو اور اس میں والوں روزگار بھی مارے, اس میں سب کچھ مارا گیا. آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ. آج اردو زبان میں روزگار کے کیا مواقع ہیں, حال میں کیا صورتحال ہے. سرکاری دفتروں کی طرح ہی عدلیہ میں بھی اردو زبان کا استعمال کثرت سے ہوتا رہا. عرضی سے لے کر وصیتیں تیار کرنے اور مقدموں کی سماعت تک میں اس کا چلن رہا. اس کے ساتھ ہی چھاپہ خانوں کے چلن کے بعد اردو کے خوشنویسوں اور کاتبوں کو بھی روزگار کے مواقع فراہم ہوتے رہے. ایسے میں اردو نے مذہب, ذات, علاقائیت اور زبان کی بنیاد پر بنی سرحدوں کے قید و بند کو توڑا. اردو زبان و ادب کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ اپنے ابتدائی دور سے ہی ذریعہ معاش کے حصول میں کامیاب رہی. اسی طرح آج بھی اس میں روزگار کے کافی امکانات ہیں. ملک کی تقریباً سبھی یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے ہیں. ان یونیورسٹیوں اور کئی کالجوں میں اردو کی اعلیٰ تعلیم و تحقیق کے علاوہ سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ کورس بھی کرائے جاتے ہیں. ان کے علاوہ اسکول, کالجوں سے لے کر مدرسوں تک میں یا تو اسے بطور مضمون پڑھایا جاتا ہے. ان اداروں میں اردو مدرسین کی تقرری سے اردو کو روزگار سے جوڑے رکھنے میں مدد ملی ہے. اردو نے روایتی شعبوں سے نکل کر اپنے لیے نئے امکانات بھی تلاشے ہیں. ان میں سے ایک میڈیا کا شعبہ ہے. اردو اخبارات, رسائل اور جرائد میں پہلے سے ہی اچھی اردو لکھنے اور پڑھنے والوں کے لیے روشن امکانات تھے. اب نئے نئے ٹی وی چینلوں اور ریڈیو نے بھی ان کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. ان کے ذریعے اردو ماس میڈیا کے بہت سے طلبہ برسر روزگار ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ممبئی فلمی صنعت میں اردو کے بتدریج رائج ہونے سے اس میں اب بھی اچھے لکھنے والوں کی ضرورت ہے. اسی طرح آج ملک و بیرون ملک میں بڑی تعداد میں اردو مترجمین کے لیے روزگار کے روشن امکانات ہیں. اس میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. اسی طرح ملک کی ریاستی اردو اکیڈمیاں بھی اردو کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. اس طرح اردو زبان و ادب میں روزگار کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسی دوسری زبانوں کی ہے. آئیے چلتے ہیں پھر اپنے ایکسپرٹ جناب بھٹ صاحب کے پاس. حمید اللہ صاحب, آپ کا پھر سے خیر مقدم. یہ تو رہا ماضی. آپ نے نیشنل NCPUL کے دور میں بڑا کام کیا, کمپیوٹر سے جوڑا اردو کو. صورتحال کیا ہے اس وقت؟ اردو کے سباق میں پورے ملک کا جو لنگوسٹک تحرک ہے
ڈائنامکس آف لینگویج جو ہے پہلے اس منظر نامے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک واحد تو نہیں بلکہ بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں 25-26 زبانیں شیڈول ہیں, تامل تلگو سے لے کر کشمیری اور ڈوگری. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. اور ہر پولیٹیکل کمپلشن یہ ہے کہ ہر چیف منسٹر یا ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا وہاں پر چاہتی ہے. ابھی میتھلی کی بات ہو رہی ہے, بھوجپوری کی بات ہو رہی ہے کہ صاحب وہ بھی وہاں پر آ جائے کیونکہ فلموں میں ان کا اثر بہت ہے. دوسری بات کہ حال اس لیے بھی اچھا ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے آرٹیکل 341 پر کہ کوئی بھی سرکار کسی بچے کو خصوصاً جو مائنورٹی لینگویج سے تعلق رکھتا ہو یہ امپوز نہیں کر سکتی کہ صاحب تامل ناڈو میں صرف تامل پڑھائی جائے یا جو ہمارا کاؤ بیلٹ جس کو کہتے ہیں وہاں پر ہندی امپوز کی جائے. یہ سپریم کورٹ نے کہا ایسا نہیں ہے کیونکہ بچے کا حق بنتا ہے اس کے مادری زبان میں, اور مادری زبان میں پڑھنا بڑی اہمیت ہے. ایک لنک لینگویج آپ کو بنانی پڑے. کبھی وہ اردو تھی تو کبھی وہ انگریزی ہو گئی, جو بھی ہوگی ہندی ہو, اس پر بھی آئیں گے کیونکہ وہ فیوچر کا معاملہ ہے کہ جو ابھی گورنمنٹ نے ہندی کی بات کی اس پر بھی بات ہوگی. لیکن اہم یہ ہے کہ آج کل جو روزگار کے مسائل ہیں پلمبر سے لے کر انجینئر تک وہ سارے کے سارے کلوکیل زبانیں بولتے ہیں. اور اس موبائل نے تو کمال کر دیا. جیسے اردو میں کمپیوٹر ہم نے لایا تو ابھی میں سیڑھیوں پر چلتے چلتے کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی جو برقع پوش خاتون ہے اس نے اپنا یہ ڈپلومہ لے لیا اردو میں, کمپیوٹر کا ڈپلومہ لے لیا. اور جتنا بھی اس وقت مین پاور جو آپ نے کورس شروع کیا تھا, میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کا یہ اثر ہے کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کی کامیابی کی وجہ اردو کمپیوٹنگ ہے. کیونکہ جب تک آپ اردو میں آپ ووٹر کارڈ نہ بناتے, جب تک آپ جہاں پر بھی اردو پاپولیشن جب کہا کہ ان کا جو آدھار کارڈ بنتا ہے اردو میں, تب تک پاپولیشن کا بڑا سیگمنٹ باہر ہو جاتا ہے. دوسری سب سے بڑی آبادی, دوسری بڑی بات کہ اس آبادی کا بہت بڑا حصہ پیشہ ور ہے, چاہے وہ زری کا کام کرے, چاہے وہ درزی ہو, چاہے وہ موٹر میکینک ہو, یا جو لیولز ہیں. اب اس کو ایسیس کرنے کے لیے میں تھوڑا کہوں کہ صاحب آپ اگر اچھے کوک ہیں, آپ کو کتنی انگریزی آتی ہے یا کتنی تامل آتی ہے, کتنی رشین آتی ہے, اور وہ اس کی ایکسلنس اس کی اپنی زبان میں جب تک وہ کوک اپنے شاعری انداز میں وہ کوک نہیں بنتا, مزہ بھی نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ابھرتی جنریشن اب ہماری ہے اردو والوں کی, وہ اردو میں روزگار ہے ان کے پاس ہے, مواقع ہیں, لیکن اب ایکسپریشن کے لیے چونکہ انگریزی مجبوری ہو گئی ہے, لیکن بیسیکلی آرٹ سیکھنے کے لیے اندر کا وہ طاقت ہونی چاہیے. اب کس زبان میں آپ کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر آپ اچھا آرتھوپیڈیشن ہیں, آپ چائنیز ہیں, آپ ایک اچھی دوائی ایکوپنچر کی مجھے دیتے ہیں, تو یہ سوال پوچھنا کہ صاحب چائنیز میں آپ نے کیوں پڑھا, پھر اردو میں کیوں نہیں پڑھا, انگریزی آپ کو کیوں نہیں آتی ہے, دس بیکمز جسٹ ایلیگل. یعنی آپ کے مطابق آج بھی ذرائع ہیں, مواقع ہیں اردو کے ذریعے روزگار حاصل کرنے کے, لیکن اس کو ماڈرنٹی کے ساتھ جوڑنا, جیسے کمپیوٹر کے ساتھ آپ نے جوڑا تو موقع پیدا ہو. ایون ٹریڈیشنل آرٹ جو ہمارے ہیں, جیسے دستکاری ہے, یا چکن کا کام ہے, یا کوکری ہے. بھائی شیف اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, کمال کے شیف موجود ہیں. مواقع آج بھی ہیں اور ان کو ماڈرن, مثلا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اب کورسز جیسے ہونے چاہیے, ڈائلاگ رائٹنگ, اسکرپٹ رائٹنگ. اگر اس قسم اس کے بجائے کہ آپ آج بھی غالب و میر کو پڑھتے رہیں, وہ ٹھیک ہے, ایک طبقہ ریسرچ کرے گا, اس کو کرتا رہنا چاہیے, ہمیشہ ہوتا ہے, شیکسپیئر پہ آج بھی ریسرچ کرنے والے, لیکن اس کو آپ مارکیٹ سے جوڑنے کے لیے آپ ڈپلوما ان اسکرپٹ رائٹنگ, بالکل, ڈپلوما ان سانگ رائٹنگ, ڈپلوما ان ڈائلاگ رائٹنگ, اس قسم کے کورسز ہوں تو کتنی جلدی. اور ایک چیز اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے جہاں پر آپ کا ووکیشن کوالیفائی ہوتا ہے. جیسے میں میٹرک پاس ہوں, کوئی بی اے ہے, کوئی ایم اے, اسی طرح پلمبر ہو یا ٹیلر ہو, وہ اے گریڈ کا ہے, بی گریڈ کا ہے, سی گریڈ کا ہے, یہ سرٹیفکیشن دے رہے ہیں. لیبر منسٹری سے ملتا ہے, یہ ایجوکیشن منسٹری ہے, ہیومن ریسورس منسٹری, جو کہ کوالٹی کو کوانٹیفائی کرتی ہے. اچھا, اب میں نے جیسا کہا کہ آپ ایک بہت ہی اچھے پلمبر ہے, یا بہت ہی اچھے اسکرپٹ رائٹر ہے, بہت ہی اچھے فلم ڈائریکٹر ہے, اب میں آپ کی ڈائریکشن کو ماپ ڈاؤن میں کہتا ہوں کہ یو آر اے کلاس, جو ایکریڈیشن کا عمل ہے. اب پھر اردو میں لکھیے, کسی بھی زبان میں لکھیے, لیکن پریشانی سیکورٹ کی یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ اردو میں لکھتے ہیں تو پڑھنے والے بہت کم ہیں. وہ اردو والے بھی ہیں, وہ بہت کم پڑھتے ہیں, لیکن جو کنٹینٹ ہے اردو کا وہ تو آپ کے رگو پائے میں پیوست ہے, وہ تو چلتا ہی رہے گا. اس ملک کے جو کمپوزٹ کلچر ہے
اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، چاہے اسکرپٹ رہے نہ رہے، کیونکہ بہرحال زبانوں کا اپنا ڈائنامکس ہے، چینجز ہوتی جاتی ہیں، بڑی بڑی زبانیں ختم ہو گئی، سنسکرت ختم ہو گئی، ہبرو ختم ہو گئی، لیٹن ختم ہو کئی گئی، زبانیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن جو زبانوں کا جو رس ہے وہ جس کمیونٹی میں ہوگا وہ تو ٹریننگ کے لیے آگے بڑھے گا، تربیت کے لیے آگے بڑھے گا، روزگار کے لیے آگے بڑھے گا۔ یعنی احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ احساس کمتری جن لوگوں نے پیدا کیا وہ ایلیٹسٹ تھے اور وہ اکیلے پڑ گئے تھے پارٹیشن کے بعد، کیونکہ پارٹیشن کی لعنت نے کئی چیزوں کو پیدا کیا، لیکن وہ لٹ گیا زمانہ، آپ کو بار بار پارٹیشن کے ذکر کرنا بھی بےہودگی ہے، تو وہ چلا گیا۔ اب اس سائیکی سے نکلنے کی ضرورت، تو یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں اردو میں روزگار کے مواقع کے تعلق سے اس کے مستقبل پر، اور پھر ایکسپرٹ سے اسی موضوع پر بات بھی کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نئے دور میں کسی بھی زبان کی بقا اور اس میں روزگار کا انحصار بازار و جدید تکنیک پر زیادہ ہے، اور ان دونوں کے حوالے سے ہی اردو کا پھیلاؤ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ سرکاری زبان کے درجے سے قطع نظر اگر بات کاروبار کی جائے تو بیرونی ممالک میں بڑی تعداد میں آباد بر صغیر کے لوگوں کی عام بول چال کی زبان یہی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل جیسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ زبان کافی فروغ پا رہی ہے۔ اس لیے آج اگر خوشخط لوگوں اور کاتبوں کی نوکریاں جا رہی ہیں تو مستقبل میں اردو ٹائپنگ، کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور اس کی طباعت و اشاعت میں روزگار کے بہتر امکانات نظر آ رہے ہیں۔ سرکاری سطح پر بھی اردو کو روزگار سے جوڑنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے۔ وزارت برائے فروغ انسانی وسائل اس کے لیے باقاعدہ کئی منصوبوں پر روبہ عمل ہے۔ ان میں AMU علی گڑھ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی یونیورسٹی سمیت تمام اعلیٰ اداروں میں اردو اسکالروں کی تقرری شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی مرکزی حکومت ریاستوں میں اردو ٹیچرز کی حقیقت جاننے کے لیے خود سرگرم ہے۔ اس سے اردو اساتذہ کی بہت سی نئی اسامیاں پر ہونے کی امید ہے۔ مرکزی حکومت کے ذریعے اردو میں کئی پیشہ ورانہ کورسز چلائے جانے کا منصوبہ ہے۔ ان میں اردو صحافیوں کو تیار کرنے کے لیے چلائے جانے والے کورس کے لیے مختلف اداروں سے الگ سے مالی تعاون دینا اور اردو مترجمین کے لیے الگ سے کورس کو نافذ کرنے جیسے منصوبے اہم ہیں۔ اس کے ساتھ اردو میں ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال اور اردو سافٹ ویئر تیار کرنے جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ اس سے نہ صرف زبان اردو کا مستقبل تابناک نظر آتا ہے بلکہ اس میں روزگار کے نئے نئے مواقع پیدا ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اپنے ایکسپرٹ حمید اللہ بھٹ صاحب کے ساتھ۔ پھر سے خیر مقدم آپ کا۔ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہوتی جا رہی ہے، ایسے سینیریو میں پہلے میں روزگار کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اگر صاحب پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مستقبل اردو کا ہو یا دوسری انڈین لینگویج کا ہو، نئی گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے کچھ چیزوں میں۔ نئی گورنمنٹ کے پالیسی سمجھنے سے پہلے یہ ضروری سمجھنا ہے کہ تعلیمی عمل جو ہوتا ہے، ایجوکیشن پروسیس، لرننگ پروسیس، ٹیچنگ پروسیس، اس میں زبان کی کیا اہمیت ہے۔ زبان کی اہمیت ایک ترسیلی میڈیم کی ہے۔ اب آپ مجھے کچھ سکھا رہے ہیں، چاہے اشاروں سے سکھائیے یا کسی اور لینگویج میں سکھائے جو میں سمجھ سکتا ہوں، یہ صرف زبان اتنی آسان ہونی چاہیے کہ جو کمپلیکس آئیڈیاز ہیں وہ مجھ تک ترسیل ہو سکے، کمیونیکیٹ ہو سکے، اور میں اس کو رجسٹر ہو سکے، اور زبان کی اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ پالیٹکس سے پرے وہ آج مستقبل، یعنی آج ہی نہیں بلکہ مستقبل میں بھی اردو کو روزگار سے جوڑا جا سکتا ہے اور بڑے مواقع، اور یہی پالیٹکس ہونی چاہیے اس ملک کی، یہی پالیٹکس ہونی چاہیے، پازیٹیو پالیٹکس، یہی پالیٹکس ہونی چاہیے کسی بھی سرکار کی، کہ جب تک ہم آپ کو روزگار دیں گے آپ کی زبان میں، آپ کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی آپ کی زبان میں، آپ ہندوستان کو نیا ہندوستان بنانے میں آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا آپ کی زبانوں میں، آپ سبھی زبانوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اور وہ بوجھا ختم پچھلا کیا ہوا وہ۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا اندازہ کرنا ہوگا گورنمنٹ کے لیول پر یا انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر، جو بھی جس قسم کی میکینزم ڈیولپ ہو، جیسے آپ کر رہے تھے NCPL میں، وہ کر سکتا ہے، یا جو بھی کرے۔ مارکیٹ سے
کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مارکیٹ میں کس قسم کی اسکلز کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے اس کا گریڈیشن کر کے اس کو ایک ڈگری میں بدلا جا لیکن یہ اردو کے لیے ہم کیوں کریں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہر زبان میں ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام. گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے پاس رکھے 500,000 ٹریڈز، اور مارکیٹ سے جڑنا میرا کام نہیں ہے. مارکیٹ کو مجھے ایکسیپٹ اس لیے کرنا پڑے گا. جب میں آپ کے کمپنی میں کام کروں، میں بہت اچھا میکینک ہوں، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اردو والوں ہوں یا نہیں، کیونکہ وہیں سے تو ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے. میں نے اس لیے جو ووکیشنل کوالیفیکیشن میری ہے اس کو جب ایک بار گریڈیشن ملا، اور یہ کام سرکار کا ہے، یہ کام اردو والوں کا نہیں، ہم کر بھی نہیں سکتے. کر نہیں سکتے. ہم کیسے مارکیٹ سے خود ہی جڑ جائیں گے؟ جولی پھیلا کے کوئی بیک نہیں دیتا. اور سرکار تیار ہے. سرکار کے سامنے جب یہ سامنے آ جائے گا ایک بار کلیئر ویژن، اور ان کو بتانا پڑے گا کہ اردو والوں کے ساتھ آپ کے اتنے 500 ٹریڈس میں یہ آپ کے ہیں، پلیز آپ آ جائیے. اور جب بھی آپ کریں سرٹیفکیشن ہمارا ہوگا، پھر کسی بھی کارخانے میں جائیے، دروازے کھل جائیں. یعنی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جامع مسجد کی گلیوں میں بند نہ رہیں، اس نکلیں، کمپیوٹر سے جڑیں، پتہ کریں کہ کیا مواقع موجود ہیں، سرکار کی کیا اسکیمیں موجود ہیں. ایک بات اور بھی ہے، سرکار کو جانے دیجیے، اس میں ہماری بھی غلطی. سرکار اسکیمیں بنا کے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کے ہم کو تو دینے جگانے آنی ہے. اس کے لیے ہم کو تھوڑی بہت تعلیم کی بھی تو ضرورت ہے، کمپیوٹر جاننے کی ضرورت ہے، منسٹری کے ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت ہے. یہ سب کرنا پڑے گا. یہ کرنا پڑے گا، اور اردو والے کر بھی رہے ہیں. یہ شروعات ہوئی، یہ فرق پڑا اسکولز میں ہے. جیسے ہم لوگ آج یہ چاہتے ہیں کہ اردو والے زیادہ سے زیادہ ہائر ایجوکیشن میں آئے، ٹیکنیکل، کیونکہ اسکولوں کے لیے بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. اور جو انفارمیشن لوگوں کو مہیا وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ انفارمیشن کا دور ہے، اس میں آپ کو انفارمیشن سیکھ کرنی. آپ کو بتا دوں، آج کل جو عام اردو والے بھی ہیں، اپنے موبائل پر اتنی انفارمیشن کو ملتی ہے اپنی زبان میں، کہ اب تو ملک اور پورا ماحول بدلا جا رہا ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے دنیا آپ کی مٹھی میں. اس پر امید ماحول میں یہ کہا جائے کہ زبان مر رہی ہے، یہ مستقبل اس کا کچھ نہیں ہے، ماضی پتہ نہیں کیا ہوا، تو یہ بحث میرے خیال میں غیر ضروری ہے. غیر ضروری ہے. پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ یہ پروگرام ہم اس ہفتے یہیں ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اردو ہو یا کوئی بھی زبان ہو، وہ ختم نہیں ہو سکتی اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کو چاہنے والے اور اس کو بولنے والے مارکیٹ سے اور اسکل سے جوڑے رکھیں گے. اردو کا مستقبل ہے اور رہے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے نئی کڑی کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.